अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल हमने देखा कि UNG से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका भी इजहार किया और जंग बंदी के हवाले से जो उनकी कामयाबी हैं वो भी उन्होंने गिनवाई। और साथ ही साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। इसी के साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक के रहनुमा थे उनके साथ भी उनकी एक अहम सिटिंग हुई। साथ ही साथ अब क्योंकि अमेरिका में मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने IMF के सामने भी एक तजवीज़ रखी है और उनको दरख्वास्त की है कि जो रिव्यू आने वाला है उसमें जो सैलाब की सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। हम प्रोग्राम की शुरू में जो कल UNGA का इजलास हुआ उसमें जिन जिन नुकात का इजहार किया गया मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मार्गरेट मैकलियोड मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू। थैंक यू सो मच मार्गरेट फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पीच की, आप क्या समझती हैं कि उस स्पीच के आने वाले दिनों में रीजन के अंदर क्या तब्दीलियां जो है वो USA एक्सपेक्ट कर रहा है? जी, वो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमरीकी सरकार यहाँ संयुक्त राष्ट्र मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास में 3 अहम नुक्ते पर हमारे तवज्जो दे रहे हैं, जिनमें से अमन, खुद मुख्तारी और आज़ादी है। और हम समझते हैं कि ये 3 नुक्ते ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के फाउंडिंग चार्टर के बुनियादी उसूल है, बल्कि वो एक समृद्ध माफ़ कीजिए, एक खुशहाल, एक महफूज और एक मुस्तहकम दुनिया का बुनियाद है। और हम ये भी देखा गया कि ये पिछले 80 सालों में कभी कभार अक़वाम मुत्तहिदा उनकी पहले वाले मकसद से दूर चले गए और हम हर एक रुकन ममालिक के साथ तावन करना चाहते हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा सुधारे, ताकि वो ज़्यादा जवाबदेह, मुनज़्ज़म और मुअस्सर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मार्गरेट, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मीटिंग हुई जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके साथ, उसका आउटकम आपकी नज़र में क्या हो सकता है? किस हद तक वो मुलाकात भी कामयाब रही? हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस मुलाकात में शिरकत कर दिया और हम जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, UAE, तुर्की के वगैरह के ममालिक के साथ सदर ट्रंप कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ सुनना चाहते हैं और वो मशरक़ वस्ती के सूरत हाल हल करना चाहते हैं। वो हम ऐसे मुस्तक़बिल चाहते हैं जिसमें हमास मौजूद नहीं, क्योंकि हमने देखा है और फ़लस्तीन और इसराइल के सब पड़ोसी देश जानते हैं कि हमास की वजह से तशद्दुद फैलाए गए और अमरीकी हुकूमत अलग अलग पार्टनर्स के साथ ये सूरत हाल हल करना चाहते हैं। लेकिन मार्गरेट, हमने जो फुटेज देखी, जो PM शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, वही मीटिंग इनफॉर्मल थी, कोई फॉर्मल मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं थी, या आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कोई अहम मुलाकातें होंगी? तो अभी तक एक दो तरफा मुलाकात के बारे में व्हाइट हाउस की तरफ से कोई ऐलान नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाल ही में कुछ खबरें जो हैं वो मार्को रूबियो के हवाले से भी रिपोर्ट हुई थी कि वो पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा प्लान है कि वो आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान का दौरा करें? उसके बारे में भी अभी तक कोई ऐलान नहीं है और हमारे सेक्रेटरी से पहले मैं स्कूप नहीं करूंगी।
ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ہے مارگریٹ کے امریکہ کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن اب کچھ اختلافات جو ہیں وہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں ٹیرف کے حوالے سے، پھر بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، اس حوالے سے بھی امریکہ کو تحفظات ہیں۔ مستقبل میں پاکستان اور جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں مستقبل میں؟ دیکھیے، امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور انڈیا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، یہ الگ الگ ہے اور ایک دوسرے پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک ہمارے مختلف رشتوں سے مختلف قسم کے تعاون کر سکتے ہیں اور ہر ایک مواقع لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال دنیا بنائے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پھر پاکستان کا موقف تھا UNGA میں، آپ امریکہ اس بیان کو یا دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی ایک جدوجہد رہی ہے، جو قربانیاں رہی ہیں، امریکہ ان کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ ہمارے تعاون دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ جاری ہوتے ہیں اور ہم ایک ساتھ اس بڑا مسئلہ پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک آخری سوال ہوگا مارگریٹ کے حال ہی میں جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی؟ اس حوالے سے اعلامیہ تو آبویسلی جاری نہیں ہوا تھا۔ تو دیکھیے، امریکہ اور پاکستان کے حکومتوں کے بیچ میں بہت بڑے پیمانے پر بات ہوتے ہیں، مختلف سطح پر ہوتے ہیں۔ ہمارے فوجی تعلقات ہیں اور ہمارے سویلین تعلقات بھی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ سیکرٹری روبیو نائب وزیر اعظم شوکت طاہر کے ساتھ بھی بات کی اور ہم ہر ایک سطح پر پاکستانی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ مختصر سا کوئسچن ہوگا، اگر آپ کامنٹ کرنا مناسب سمجھیں تو جو بگرام ایئر بیس کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے کا حل کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کا سوال دہرائیے۔ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے افغانستان کے اندر، ہم نے ٹرمپ صاحب کا بھی بیان دیکھا تھا، بگرام ایئر بیس کا حل آپ سلیوشن کیا دیکھ رہی ہیں اور اس کے خطے پہ اثرات کیا دیکھ رہی ہیں؟ اصل میں اس معاملے کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مارگریٹ۔ ناظرین، مارگریٹ کی گفتگو آپ نے سنی، ہم نے دیکھا کہ کل جو UNGA میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے جو جنگیں رکوائی گئیں ان کی طرف سے انہوں نے وہ اپنی کامیابیاں بھی گنوائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے ان تحفظات کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب سے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک سیلاب کا ایشو ہے، تو جو IMF کے وفد کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو آنے والے دنوں میں ایک ریویو ہونے جا رہا ہے IMF کا، اس حوالے سے پاکستان نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے فلڈ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو پاکستان نے IMF سے اس ریویو کے دوران اس فلڈ کی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنے کی درخواست کی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کے اختلافات کے بعد جو اتحادی حکومت اور اتحادی ایک جو بڑی جماعت ہے موجودہ حکومت کی، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بسپ کے ذریعے جو انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ان کی مدد کی جائے، اس کے بعد اب گندم کا معاملہ ہے، ان دو نکات پر اب اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ آصفہ بھٹو نے بھی سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں ان تمام تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں،
اور بریک کے بعد سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، اس استعفے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی، اور قومی اسمبلی اور سینیٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان سے مستعفی ہونے کے بعد اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے، ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے جو مارگریٹ میگ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی وہ آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں اور جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی جیسے پہلے بھی ہم گفتگو کرتے رہے ہیں وہ کیا ہوگی، کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں۔ سینیٹر ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو اتحاد اپوزیشن کا تھا، ہم سن رہے تھے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کا اعلان کر رہا ہے، کوئی احتجاج ہوگا، کانفرنسز پہلے ہوئیں آئین کی بحالی کے حوالے سے، لیکن اب اسی میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دراڑیں پڑ رہی ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا مستعفی ہونا، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کا نابدو یہ کا نظر دیکھیں، مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ ڈیٹیل نہیں پتا جی کہ انہوں نے کب کیا، کیونکہ میرے خیال میں ان کے مستعفی یہ بھی تھا نا کہ ان کے اوپر تو وہ کیسز بھی تھا نا۔ ہاں، تو جب آپ کے اوپر کیس ہو، اور بیسیکلی کیس کیا ہے، ان کو سزا دی ہے 10 سال کی نا، کنوکشن ہوئی ہے۔ کیس ہونے میں اور کنوکشن ہونے میں فرق ہے، اور یہ کنوکشن بھی کوئی عام کنوکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اینٹی ٹیررزم کے بیسس پہ، مطلب آپ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ٹیررسٹ ہے، آپ نے ان کو اور تحریک طالبان پاکستان کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو اور کچے کے ڈاکوؤں کو ایک ساتھ کھڑا کر دوں کہ یار آپ اور وہ ایک جیسے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ آپ ادھر سے استعفیٰ دے دو گے، اور استعفیٰ دینے کی وجہ یہ آپ کی سیٹ کی، جب آپ آ کے بات نہیں کر سکتے ہو، آپ کو کس چیز میں آپ ادھر بیٹھے ہوگے؟ کوئی میں اگر فرض کرو میں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، میں چیئرمین ہوں پارلیمنٹری افیئرز کا، میں نہیں استعمال میں گاڑی پہلے بھی نہیں استعمال کرتا تھا، لیکن جو تھوڑا موٹ اگر مجھے یہاں سے سینٹ تک لے کر آتی تھی جاتی تھی، میں وہ پیٹرول جو باقی سارے سینیٹرز 1 مہینے میں استعمال کرتے تھے، میں 18 مہینوں میں استعمال کرتا تھا، لیکن اب میں وہ بھی نہیں استعمال کر رہا۔ کیوں؟ میں نے وہ کر دیا تھا۔ اب یہ ایک آنریبل بات ہوتی ہے کہ میں ایک کمیٹی میں پیش نہیں ہو سکتا، میں ایک اتحاد میں آگے جا کے بات نہیں کر سکتا، میں اس کا کس بات کا اس کا ممبر ہوں۔ لیکن کل ہمایوں صاحب ہماری بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے رابطے پہلے بھی تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ابھی بھی کبھی کبھی بات ہوتی رہتی ہے، تو ان کے مطابق ابھی کوئی حل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ان کو۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی بات چیت آگے بڑھتے ہوئے آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹس پڑھی ہے؟ جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں، ان میں دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ جی، انہوں نے پورا بریک اپ دیا۔ نہیں اس بریک اپ تو انہوں نے پاورٹی کا دیا ہوا نا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبلائز نہیں کر پا رہا، کیونکہ ایک نمبر 1 پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جو سسٹینیبل پلان ہو معیشت کے لحاظ سے، نمبر 2 پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ تو اس رپورٹ کا آپ اثر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اثر کو چھوڑ دیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پرابلم ہے، جو معاشی پرابلم ہے، اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے، تبھی پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھا۔ باقی سارے لوگ آگے جو ہم سے بعد میں آئے تھے وہ بھی آگے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج یہ کیمرہ مین شروع ہو جائے کہ جی میں رپورٹر ہوں، آپ چونکہ صحیح کام نہیں کر رہے، یہ بندہ اگلے 20 سالوں میں آپ سے بھی آگے نکل جائے، اس کی وجہ یہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ غلط ہے۔ پاکستان کی پالیسی غلط ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے 40 گنا 70 گنا غریب تھا، 40 گنا امیر ہو گیا ہے۔ لیکن ہمایوں صاحب یہ جو پھر اب بریک اپ ہے، جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ریزسٹ کریں گے، کوئی سڑکوں پہ نکلیں گے، اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ کا؟ دیکھیں مجھے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں۔ میں ایک گھر کا بڑا ہوں، اب میرے بچوں کو پرابلم ہو رہی ہے،
لیکن میں بڑا ذرا سخت قسم کا ہوں, ہنٹر بھی مار دیتا ہوں, کبھی کوئی زیادہ ادھر ادھر ہوتا ہے, ایک دو کی گولی بھی مار دیتا ہوں, تو وہ لوگ ذرا ڈرتے ہیں مجھ سے. کچھ رسپیکٹ بھی ہے. جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار اب تم اپنے والد کے ساتھ ایسی بات کرو گے, اپنے بڑوں کے ساتھ ایسی بات کرو گے, تو وہاں پہ ایک میں نے تمہارے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, تو میں وہ بھی جتلاتا ہوں, اور غلط بھی جتلاتا, صحیح بھی کیا میں نے. گولی کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں, نہیں اور بھی چیزیں غلط کی ہے میں نے, خالی گولی نہیں اور بھی کی ہے. ان کو جو ان کے حصے کا کھانا بنتے نہیں دیتا, ان کے جو گھر کے اندر جو بعض جگہ ہیں وہ بھی میں نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں, ان کو نہیں دیتا. تو میں نے غلط کام کیا وہ یہ نہیں ہے, لیکن ہاں میں نے اچھے کام بھی کیے. اب میں ان کو اس لیے ایسے کرتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ نہیں آتے سڑک پہ, وہ محلے میں نہیں جاتے کہ جی ہمارا باپ جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح مارتا ہے. ٹھیک ہے, کیا اس کا مطلب ہے کہ میں خاموش رہوں, میں نہ دیکھوں کہ کیا واقعی غلط ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے, یا ہم جو سسٹم جس طریقے سے چل رہے ہیں ہم وہ سسٹم ٹھیک ہے؟ مطلب میں ہم لوگ جو بڑے ہیں ہم لوگ تو انڈے پراٹھے کھا لیتے ہیں, لیکن ہم بچوں کو کہتے ہیں نہیں یار. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نعمانی صاحب, اب یہ جو اتحادی حکومت ہے اس میں اگر سیلاب کی صورتحال کو مد نظر رکھیں تو اس میں ایک اختلاف نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بسپ کے ذریعے امداد دی جائے, حکومت کہہ رہی ہے کہ بسپ کے ذریعے نہ کی جائے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بسپ میں کرپشن ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی اس کی تردید بھی کر رہی ہے, الزامات کو مسترد بھی کر رہی ہے. دیکھیں کرپشن تو ہو رہی ہے, اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بسپ میں ہو رہی ہے, یہ بسپ میں ہو رہا ہے. اس میں بہت زیادہ ڈسکرپنسیز پھر آئی ہوئی ہیں. اس میں اگین ایسے لوگوں کو, اب مجھے تعداد یاد نہیں ہے لیکن کوئی سگنیفیکنٹ پرسنٹ آف لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اگین ہمارے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 8 لاکھ بندہ جو بی آئی ایس پی کے سرکاری ملازمین بھی تھے سر, وہ اب پھر آ گئے بیچ میں سرکاری ملازمین تھے. ایگزیکٹلی ان کا نام ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی, آپ دیکھ لینا پڑھ لینا, جو میری نظر سے گزری ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پرانا, لیکن میرے خیال میں وہ نیا, ابھی اخبار میں ریسنٹلی آپ پڑھ لینا, 1-2 ہفتے 3 ہفتے پرانی یا مہینے کی بات ہے, اس میں آ جاتی ہے. اس کے اندر اپنی پرابلمز ہیں, اس کے اندر پھر بعض جگہوں پہ اور مسئلہ ہے. تو لیکن کیا یہ جو گورنمنٹ ہے یہ غلط نہیں کر رہی؟ گورنمنٹ بھی تو کرپشن کر رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میرے پاس ٹوٹل ہے لوگوں کے درمیان میں بانٹنے میں 100 روپے ہے. میں ان 100 روپے میں سے 40 روپے جو ہے نا اپنے اشتہار میں لگا لیتا ہوں, 60 روپے بانٹ دیتا ہوں. میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ سر اگر عوام کا پیسہ ہے تو غلط ہے. عوام کا ہی پیسہ ہے نا, اگر آپ اپنی جیب سے لگا رہے ہو تو ہم تو سلام کریں گے دونوں ہاتھوں سے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بسپ, حالانکہ جو آپ کی جیب میں وہ بھی عوام کا پیسہ تھا, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بسپ کے ذریعے امداد نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی آئی ایس پی کو ریفارمز کی ضرورت تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ کسی صحیح طریقے سے جانا چاہیے. اب میرے لحاظ سے ہم لوگوں نے بہت پیسہ بی آئی ایس پی کے تھرو دیا ہے, پی ٹی آئی کے دور میں دیا. کیوں؟ ہم پولیٹیکل مائلیج پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے ایک اچھا کام کیا, ہم نے اس کے ساتھ اس کو لے کر چلے, ہم نے اس کو صاف کیا اور اس کو ساتھ لے کر چلے. ہم نے اس کو نہ بند کیا نہ اس کے اندر پیسے روکے, بلکہ ان کے پیسے بڑھائے ہیں. لیکن ان کا مسئلہ ہے نا, یہ ایک دوسرے کے لیے وہ ہو گئے کتے اینٹ کا بیر ہوتا ہے, وہ والے ہے نا, یہ ہے اسی طریقے سے. اب آپ کس کو اینٹ کہتے ہیں کس کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. لیکن اب ایک گندم کا مسئلہ بھی ہے عمئی صاحب, اس پر بھی اختلافات سامنے آ رہے ہیں. پنجاب حکومت کے, خیبر پختونخوا کے بھی اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس کی آپ رقم ایک مقرر تو کریں. دیکھیں اس طرح ہے, میں پنجاب نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے, پنجاب غلط ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر آپ جیسے, آپ تو میرے خیال میں شاید پنجاب سے نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے پنجاب والے لوگ ہیں جو ہو رہا ہے پنجاب میں اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو اگر میں پنجاب کا لفظ استعمال کروں گا میں ان سب کی ایک قسم کی تذلیل کروں گا. تو میں یہ کہوں گا مریم نواز اور ان کی گورنمنٹ, کیوں اچھے لوگ بھی ہیں گورنمنٹ میں ان کو کہوں گا کہ ان کی جماعت, تو آپ مریم صاحبہ کو اچھا نہیں سمجھتے؟ تو آپ مریم صاحبہ کو اچھا نہیں سمجھتے؟ نہیں سر, وہ اچھا پرفارم کریں. بلاول صاحب خود ان کی تعریف, نیت تو اس کی صاف نہیں ہے. سر نیتوں کا کس کو کیا پتا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کے عملوں, وہ کہتے ہیں نا نیت, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. اچھا, آپ کی نیت بتاتی ہے کہ آپ عمل کیا کرو گے. ٹھیک ہے, آپ نے نیت اور عمل دونوں ٹھیک کرنے ہیں. جب آپ, میں یہ بتا رہا ہوں نا, میں نے کسی کی مدد کرنی ہے, وہ اسلام کہتا ہے کہ
दाएं हाथ से दो कि बाएं को भी पता ना चले। हाँ। मैं दाएं हाथ छोड़ो, मैं 2 उंगलियों से देता हूं और पूरे मोहल्ले में कहता हूं यार इसको मैं ये दे रहा हूं, उसको मैं ये दे रहा हूं, उसको मैं ये दे रहा हूं, उसको मैं ये दे रहा हूं। मुझे बात बताए मेरी नीयत साफ है या गलत है? सर वो तो आपका भी कहते हैं कि जब मुझे बात बताओ ना, आप, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं भले भाई उसका जवाब दे दो। हाँ। मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, 100 रुपए की मदद करनी है, 100 में से 40 में लोगों को ढंढोरा पीछता हूं कि भाईजान मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और 60 रुपए बांटता हूं। मेरी नीयत साफ है, सर जो आप इस्लाम की मिसाल दे रहे हैं उसके मुताबिक तो गलत है। बज़ाहिर, चलो बज़ाहिर जो आपने मिसाल दी इस्लाम की उसके मुताबिक तो, लेकिन किसने नहीं किया? आपकी हुकूमत ने नहीं किया? भाई मैंने कब कहा कि हमने सारे काम ठीक किए हैं? तो फिर आप भी तो माने आपसे भी गलतियां हुई हैं। देखो मैं बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर मुझे एक बात बताएं जी। आप तो चलो अखबार नवीस है या एक अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, नाम है आपका। आप जहां जाते हैं, अगर आपको कोई कहे कि यार ये काम कर दो मेरा, मतलब मैंने घर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेनी है, आप जाके कहते हो, अगला कहेगा कि जी मुझे इतना दे दो, आप कहोगे कि जी ये मेरा सहाफ़ी का वो है, या मैं ये लॉयर हूँ, या मैं ये आर्मी वाला हूँ। अरे वो 2 मिनट में कर देंगे। मैं जब जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ ये मैंने सारे पैसे जमा करा दिए, कहते हैं जी ठीक है, फाइल रखी रहेगी। अगले 10 दिन तक, क्या 10 महीने तक फाइल हिलेगी नहीं, जब तक बकौल मलिक रियाज के, और सही कहता है हमारा सिस्टम क्या, हमारा सिस्टम इस मुल्क में ईमानदार को नहीं चलने देता। हमें साहब एक आखिरी सवाल होगा, ये मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जितनी चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आपको जैसे मैंने पहले पूछा, हल कोई नजर आ रहा है पीटीआई के लिए? कोई आप आने वाले दिनों में देख हल है, हर चीज का हल है। सबसे पहले आपने हल तब आप ढूंढोगे जब उसके अंदर आपकी अना नहीं होगी। ठीक है। आप हल तब ढूंढोगे जब आपको किसी चीज के साथ प्यार होगा। देखो ये कहना कि मुझे यह बेटा बहुत प्यारा है और हर थोड़ी देर बाद उसको चढ़ मारना, हर एक के सामने उसकी बेइज्जती करना, ये चीज नहीं होती। चले। आपने अगर इस मुल्क से प्यार करना है ना, तो आपने वो फैसले करने जो मुल्क के लिए अच्छे हैं। ठीक। मुल्क के लिए जो फैसले अच्छे हैं उनके लिए बहुत सारी चीजों में आपने को, और जो आज फैसले हुए इस मुल्क में, ना तो 26वीं तरमीम इस मुल्क के लिए अच्छी है, ना तो ये सारे पॉलिटिकल केसेस इस मुल्क के लिए अच्छे, ना ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के लिए अच्छी है, ना हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं ना, मतलब आप सोचो, जो चीजें, जो गुर्बत 8-10 साल में कम या ज्यादा होती है, 3 सालों में इन्होंने उतनी गुर्बत बढ़ा दी है। ठीक है। तबाहियां फेरे इस मुल्क में। अगर सैलाब, जलजलों से ज्यादा कोई बड़ी तबाही है, अल्लाह ताला की तरफ से तबाही नाजिल हुई है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उमैया साहब आपका। नाज़रीन, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो सैलाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये बिस्त के मामले पर सर क्या बहस छिड़ गई है? हमने आसफा साहिबा का ट्वीट भी देखा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुनी, उस्मा साहिबा के भी हमने बयानात देखे। क्या ये मामला आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर भाई। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे तफरीक सामने आती हो, जिससे कोई इंतशार सामने आता हो। एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है, उसके मुकाबले के लिए पूरी कौम निकली हुई है। हर आदमी अपने जगह पे कोशिश कर रहा है कि बेहतरी आए और जो लोग तकलीफ में हैं उसमें कमी आए। यकीनन हुकूमत भी कर रही है, हमने तो हुकूमत को अप्रिशिएट भी किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में, अपनी लॉयल्टी साबित करने के चक्कर में वो इस इत्तेहाद को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं और बेजा नाम ले लेकर तनकीद करनी और ऐसी बातें करनी जो हकीकत में लोग हंसते हैं कि यार कह कौन रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो इस चीज़ को ख़राब कर रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी तशवीश भी होती है ऐसे मौक़ों पर, और पीपल्स पार्टी ऐसे मौक़ों से सीखती भी है। हमने पिछले फ्लड के अंदर नहीं, लेकिन सर हम उस्मा बुखारी साहिबा का एक बयान मेरे सामने है सर कि हम पीपल्स पार्टी से क्या तजावीज़ लें या मशवरे लें जिन्होंने खुद सिंध को आसार कदीमा बना दिया है।
دیکھیں میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے والی تو یہ چیز ہے کہ کہہ کون رہا ہے. اب میں کون سی ہسٹری کھولوں, میں کون سے مفادات گنوں, میں کون سے چیزیں سامنے لاؤں. ویسے ہی وہ باعث شرم ہے کہ میں اب گن رہا ہوں جی کہ یہ اس طرح ہوا, یہ اس طرح ہوا. اب ان کی اپنی مرضی ہے. ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ خاتون ہیں اور قابل احترام ہے ہمارے لیے, ہم ان کے بارے میں ایسی چیزیں نہیں کرتے. یہ تو وہ آدمی کرے نا جی جو کسی نظریے پہ ٹھہرتا ہو, جو کسی سیاسی جماعت سے جس کا تعلق ہو, وہ تو ایسی چیزیں کرے تو چلو ہمیں برداشت بھی ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اچھی کوششیں کی فلڈ کے اندر. اب اس سے زیادہ ہم کیا کہیں, کیا توقع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ اگر کوئی مریم نواز صاحبہ کو گلہ ہے, کوئی ان کی باقی لیڈرشپ کو گلہ ہے, تو وہ تو ہم سننے کو تیار ہے. اب ایک ایسے موقع کے اوپر ایک خاتون جو ہے وہ اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے وہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت کو جس نے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا, اگر وہ تنقید کرتی ہیں ان کی اپنی مرضی ہے, ہم تو انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے جی. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, یہ سر جو گندم کا بھی معاملہ ہے, بسپ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گندم کا معاملہ بھی پہلے بھی ایک ایشو یہ اٹھا تھا اور اب بھی یہ باتیں چل رہی ہیں. گندم کا بحران یا ممکنہ طور پر یہ جو بحران کی ایک بات ہو رہی ہے, رقم مقرر کرنے کی بات ہو رہی ہے, آپ کی نظر میں یہ معاملہ کیا ہے اور حل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ چیزیں ہم نے جب گندم کا سیزن تھا ہم نے اس وقت بھی کی تھی, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گندم آنے والے وقت میں 7,000 روپے فی من پہ جائے گی. جب آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, جب آپ کا کاشتکار جو بیچارہ بڑی مشکل اور تکلیف میں اپنی فصلوں کو پروان چڑھاتا ہے, اس کو قیمت دینے کا ٹائم آتا ہے, اس کو انسینٹیو دینے کا ٹائم آتا ہے, تو اس وقت حکومت کہتی ہے کہ ہم اوپن مارکیٹ ہے جی, جس کی مرضی کرے, گورنمنٹ کوئی سپورٹ پرائس اناؤنس نہیں کرے گی. اور جب اپنے میڈل مین کو, اپنے دلال کو فائدہ پہنچانے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے, اس وقت گندم امپورٹ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا زراعت کے ساتھ کوئی تعلق ہو. جس کا زراعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیسے ان چیزوں کو, ان تکلیفوں کو سمجھ سکتا ہے؟ اچھا مختصراً حسن مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا سر کہ جو آپ کی تجاویز ہیں اگر یہ نہیں مانی جاتی, وہ گندم کے حوالے سے ہوں, بسپ کے حوالے سے ہوں, تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اتحاد میں دراڑ بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ اتحاد ٹوٹے, لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس طرف سوچیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بڑی میچور قیادت ہے, اس نے ہمیشہ ملکی مفاد میں فیصلے کیے. ہم نے اپنی پارٹی کا نقصان تو کیا لیکن اس ریاست کا, اس ملک کا کبھی نقصان نہیں سوچا. ہم آج بھی یہ چیزیں کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو, لوگوں کو آن بورڈ لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, اور یہ چیزیں بیٹھ کے ہمیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہم علیحدہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر ہم جنگ جیتے ہیں تو وہ پوری قوم ساتھ تھی, یہ اکیلا کسی کا کام نہیں ہے جی, کسی کا کام نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ یہ جو اتحادی جماعت جن تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اس پر حکومت کا کیا موقف سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.